अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। एक तो जनाब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर इचरा मार्केट में, जहां पर एक खातून को बड़ी मुश्किल से मुश्तइल हुजूम से बचाया गया। ये क्या वाक़या था, इसके ऊपर तफसील आपके सामने रखेंगे, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको दूंगी। इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे कुछ कि पीटीआई अब थोड़ा और एग्रेसिव मूड में आ रही है और इस सिलसिले में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और ख़ास तौर पर जो पंजाब असेंबली के मैंडेट पर डाका मारा गया है उसके हवाले से एक पुरजोर आवाज़ उठाई जाएगी। थोड़ा ताख़ीर से ही सही, लेकिन ये काम हो रहा है इम्पॉर्टेंटली, और ये उस दिन हो रहा है जिस दिन वज़ीर आला का इंतखाब होना है, तो इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और फिर शेर अफजल मरवत साहब एक दफ़ा फिर से ख़बरों में आ गए हैं तो उनकी भी बात करेंगे। ये सब खबरें होंगी और एनालिसिस भी होगा इस व्लॉग में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले जनाब आज आपसे थोड़ी सी आपस की बातें हो जाएं, थोड़ी माजरत भी मुझे करनी है और मैं वैसे इंजॉय भी कर रही थी सारे मामले को। पिछले व्लॉग में गलती से बार बार इत्तेफाक से मेरे मुंह से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जगह सदर जरदारी निकलता चला गया। और अच्छा, मैंने जब रिकॉर्डिंग की तो मेरा ख्याल था कि शायद एक आध दफ़ा इस तरह स्लिप ऑफ टंग हुआ है और फिर मैंने उसको एक दफ़ा बीच में करेक्ट भी कर दिया और उसके बाद मैंने बाकी वीडियो कंटिन्यू कर ली। लेकिन जब वो मैंने बाद में देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा मर्तबा मेरे मुंह से निकला हुआ था। और फिर जब मैंने कमेंट्स पढ़े आप लोगों के तो उसमें आप लोगों ने बार बार उसको मेंशन किया हुआ था, तो मुझे थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी हुई और मैं इसके लिए शर्मिंदा भी हूँ और माजरत खा भी हूँ कि रिपीटेडली इस तरह की मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। और दूसरा एक मैंने और जिक्र कर दिया कि 29 फरवरी का जो इजलास बुलाया गया कौमी असम्बली का, जो यानी लास्ट डेट है जिसमें बुलाया जाना है, लेकिन अभी तक सदर साहब ने उसको कॉल नहीं किया। ये मैं ख़बर आपके साथ शेयर कर रही थी, उस पर मैंने ये जिक्र कर दिया कि नहीं 28 फरवरी को शायद बुलाया जाना है, क्योंकि 29 फरवरी तो होती नहीं। अच्छा, उसमें मेरे जहन में ये फ़ौरन कन्फ्यूजन आई कि ये स्टोरी मैंने जब देखी तो मुझे लगा कि कहीं 29 फरवरी की डेट किसी ने मजाक में तो नहीं लिख दी थी, क्योंकि 28 फरवरी होती है। और चूँकि ये बिल्कुल मुझे बोलते हुए ख़्याल आया तो मैं उसको उस वक्त वीडियो यानी रिकॉर्डिंग स्टॉप करके मैंने उसको चेक नहीं किया और मैंने कहा कि शायद मुझे फिर समझने में गलती हुई हो या लिखने वाले ने कोई प्रैंक किया हो कि 29 फरवरी को इजलास बुलाना, तो मैं इसलिए उसके ऊपर थोड़ी कॉन्शियस ज़रूर हुई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद 28 फरवरी, लेकिन ये था कि ये लीप ईयर है तो इसमें ये 29 फरवरी होगा। जो फरवरी का महीना है वो 29 डेज़ का होगा। तो इसमें इस बारे में भी आप सब ने कमेंट्स में मेरी दोनों गलतियों की भरपूर किस्म की निशानदेही की, तो उसके लिए माजरत दी और उसके लिए इंशाल्लाह आइंदा केयरफुल भी रहूँगी। लेकिन उसके साथ साथ मैंने थोड़ा इन्जॉय भी किया। मैंने कहा वैसे अक्सर लोग कमेंट्स लेने के लिए बड़ी दिलचस्प बातें या सवालात करते हैं कि लोग कमेंट्स दें, तो मैंने कहा ये भी वैसे अच्छा तरीका है कि इंसान जानबूझकर कोई गलत बात कर दे और उसके बाद उसके ऊपर खूब सारे कमेंट्स आ जाते हैं उसकी तस्हीह के लिए और दुरुस्ती के लिए। लेकिन खैर ये तो बिल्कुल मेरे यानी आप दानिस्ता गलती नहीं थी, ये यानी नेचुरल गलतियां थी जो हुई, ह्यूमन एरर थे। और दूसरी बात ये कि इससे मुझे ये पता चला कि आप लोग कितना कीनली और गौर से सुनते हैं और कितने विजिलेंट भी हैं माशाल्लाह से। तो जी मुझे खुशी है इस बात की कि माशाल्लाह मेरे जो ऑडियंस हैं वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, होशियार हैं और बाशऊर हैं। तो इसलिए मैंने ये जो गलतियाँ हैं उनसे सीखा भी, लेकिन मैंने इन्जॉय भी किया। तो आप सबका एक दफ़ा फिर से बहुत शुक्रिया। कमेंट करते रहा करें, फ़ीडबैक आपका मिलता है तो मुझे हौसला भी होता है। आपकी दुआएं भी मैं देखती रहती हूँ, आप लोग दुआएं देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। और बड़ा शेरनी चीती पता नहीं कौन कौन से मुझे इस्तारे आप दे रहे होते हैं, तो मैं आप सबकी मशकूर हूँ। चलिए जी, अब आ जाते हैं ज़रा स्टोरीज़ की तरफ। तो सबसे पहले जो स्टोरी है आज वो एक अफसोसनाक और अलार्मिंग किस्म की स्टोरी है। यकीनन आपकी नज़रों से ये बात गुजरी होगी। और ये जी वाक़या एक अफसोसनाक पेश आया है इचरा लाहौर मार्केट में, जहाँ पर एक ख़ातून ने एक शर्ट ज़ेब तन कर रखी थी और ये कमीज़ जो थी इसके ऊपर कुछ अरबिक हरूफ जो है अरबिक स्टाइल में लिखे हुए थे, अरबी रस्मुल ख़त में यानी। तो कुछ यहाँ पर मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक के लोग थे। बहरहाल जो भी थे, लेकिन कुछ इंतहा पसंद और जुनूनी उन्हें कहा जा सकता है, जो महज
اس شرٹ کے اوپر عربی رسم الخط میں لکھا ہوا کوئی بھی حرف ہو اس کو اپنی جاہلیت کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کیا کہ یہ صرف قرآن ہے؟ یعنی عربی ایک زبان ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ بھی اگر لکھا ہوا ہے تو وہ قرآن ہی ہے۔ تو یہ جو ایک مینٹالٹی ہے، مجھے تو اس نے آج حیران بھی کیا اور جھنجھوڑ کے بھی رکھا کہ یعنی اس لیول کے بھی ہمارے ہاں لوگ ہیں کہ اتنی سی بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہر جگہ اگر کہیں عربک لکھی ہوئی ہے، عربی لکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیت ہی ہے۔ تو یہ حروف جس انداز سے لکھے ہوئے تھے وہ عربی سٹائل میں لکھے ہوئے تھے، عربی رسم الخط میں، اور جو ورڈ پڑھا بھی جا رہا ہے وہ حلوہ شاید لکھا ہوا ہے، اور حلوہ جو ہے اس کا مطلب عربک میں اگر آپ ٹرانسلیشن اس کی دیکھیں تو اس کا مطلب اچھا یا میٹھا، اس طرح خوبصورت، بہت سارے معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ خاتون وہاں پر ان لوگوں کی نظر میں آئیں اور پھر یہ ایک دم سے مشتعل ہو گئے، آلموسٹ چڑھ دوڑے تھے اس کے اوپر۔ لیکن یہاں پر پھر جو مقامی پولیس ہے اس نے ایک اہم ذمہ داری نبھائی، اور خاتون پولیس آفیسر کی داد دینی بنتی ہے۔ جہاں پولیس پر بہت تنقید کرتے ہیں تو جہاں ان کا اچھا کام ہوتا ہے اس کی تعریف بھی بنتی ہے۔ تو یہ خاتون پولیس آفیسر ہیں، اے ایس پی شہر بانو اور ایس ڈی پی او گلبرگ لاہور ہیں یہ، اور انہوں نے جناب آ کر یہاں پر آ کے جو ہے بیچ بچاؤ کرایا۔ یہ بالکل اس مشتعل ہجوم کے ایک دم سامنے آ کھڑی ہوئیں اور ان کو ایکسپلین کیا کہ ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، کسی قسم کی توہین کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں آئی ہے، اور آپ لوگ ہم پہ اعتبار کریں، ہم پہ ٹرسٹ کریں، ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ خدا نخواستہ اگر یہ خاتون ان کے ہتھے چڑھ جاتی تو کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ یہاں پر ہو سکتا تھا۔ اٹ سیلف یہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہے، لیکن مطلب کوئی بھی نقصان ہو سکتا تھا۔ جس طرح وہ اس وقت جو پورا ہجوم تھا وہ مشتعل تھا، اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں جی، اور یہ والی انہوں نے جو قمیض ہے وہ زیب تن کر رکھی ہے، تو یہ بیسیکلی توہین ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کا جو تھا ایک موقف تھا اس کے اوپر۔ موقف کیا تھا؟ وہ تو فیصلہ سنا چکے تھے اپنی طرف سے، تو وہ مارنے کو چڑھ دوڑے تھے۔ تو وہ پھر خاتون اپنے ایک طرح سے اس طرح کے معاملے میں پڑھنا اور ایسے مشتعل ہجوم کا سامنا کرنا یا ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا، یہ اٹ سیلف بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی طیش میں آیا ہوتا ہے اور پھر وہ پورا ایک جتھا ہو اگر، تو وہ آپ پر بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ تو یہ انہوں نے بڑا دلیری کا کام کیا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، اور اس کے بعد انہوں نے اس خاتون کو بچایا، مشتعل ہجوم کو روکا، انہیں پیچھے کیا، اور اس خاتون کو پھر وہ وہاں سے بحفاظت لے گئیں۔ تو یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ ان خاتون پولیس آفیسر کو ہر کوئی سلام پیش کر رہا تھا کہ بڑی بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور پولیس سے آپ ایکسپیکٹ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ آپ کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ممد و معاون ثابت ہو، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے لیے ڈنڈے لے کر آپ کے گھروں میں پھلانگتے پھر رہے ہوں۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی جس میں غالباً صلح صفائی وغیرہ ہو چکی تھی، اور جو وہ حضرات اس خاتون کے اوپر کسی قسم کے یہ الزامات لگا رہے تھے شاید ان سے بھی بات ہو چکی ہوئی تھی۔ بہرحال ایک مختصر سی ویڈیو میں ان خاتون پولیس اہلکار نے یہ کہا کہ جناب اس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اب ہم نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر لیا ہے، اور اب جو ہے یہ آپ سے خود بھی بات کر لیں گی اور آپ سے معذرت بھی یہ کریں گی۔ پھر اس کے بعد جو وہ حضرات تھے، اب میں ان کو ملا حضرات یا مولوی یا علماء کرام تو نہیں کہہ سکتی، جو شخص اس طرح کی ذہن رکھتا ہو، لیکن بہرحال ان کا حلیہ ان سے ہی مشابہ تھا، اور پھر انہوں نے جی کہا کہ جی یہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد ان خاتون نے جو کہ اب ایک برقعے میں تھیں اور کورڈ تھیں، اور انہوں نے پھر بڑی پریشان اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھیں۔ ویسے جو اس وقت بھی مناظر تھے جب وہ مارکیٹ میں موجود تھی، تب بھی وہ بیچاری بہت پریشان تھی، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی تھی، بہت ان کے جو حالت تھی وہ ترس والی تھی، قابل ترس تھی، قابل رحم تھی۔ خیر اب وہ ابھی بھی وہ خوفزدہ محسوس ہو رہی تھی اس ویڈیو میں بھی، اور ہاتھ جوڑ کے وہ معافی بھی مانگ رہی تھی۔ انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ جی یہ جو کرتا ہے اس کے اوپر اس طرح کی تھی، میں نے تو صرف اس کو ایک ڈیزائن سمجھ کے لے لیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا اس طرح کا کوئی تاثر جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہوئی، پھر بھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، میں معافی چاہتی ہوں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ ظاہر ہے وہ بیچاری خوفزدہ تھی، انہوں نے کیا، حالانکہ دیکھا جائے تو اس میں اس کا کوئی قصور ہے ہی نہیں تھا، کیونکہ نہ تو اس کی نیت کوئی اس طرح کی تھی، اور نہ اس کے علاوہ بھی اس کرتے میں ایسی کوئی آبجیکشنیبل بات تھی کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ جی کوئی توہین ہو رہی ہے، نعوذ باللہ۔ مطلب اگر اب آپ دیکھیں عربک زبان میں بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں، اب یہ دودھ کا ڈبہ ہے، اس کے اوپر حلیب لکھا ہو اگر، تو حلیب اردو عربک میں جو ہے وہ دودھ کو کہتے ہیں، تو اب آپ کیا اس کو ڈسٹ بن میں نہیں پھینکیں گے؟ تو عربک ایک لینگویج ہے، اٹس جسٹ لائک اے لینگویج،
اس کا مطلب یہ ہماری اس سے ایک عقیدت بن جاتی ہے، اس لیے کیونکہ ہم اس بات کے لیے اس کو معتبر سمجھتے ہیں کہ قرآن اس زبان میں اترا. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر عربی کا جو لفظ ہے وہ قرآن ہے، یہ تو نہیں ہوتا نا. اس کا مطلب قرآن تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اب اس قسم کی جاہلیت ہمارے زمانے میں ہے. اور پھر اس کے بعد اس سارے پیرائے میں آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ کتنے عجیب ہیں اور کتنے جنونی ہو چکے ہیں مذہب کے معاملے میں کہ ہم اپنی عقل کوئی اپنی سوچ استعمال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، کوئی تردد ہی نہیں کرتے. اور کس طرح دوسرے کی جان کو ہم اتنی آسانی سے خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اس کی جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو معاشرہ ہے یہ اب سیریسلی اس معاشرے سے خوف آنے لگا ہے. بات بات پہ ہم کسی کے اوپر فتوے جاری کر دیتے ہیں، بات بات پہ ہم لوگوں کے ایمان کے اوپر سوال اٹھا دیتے ہیں، بات بات پر ہم اپنا ایمان فروخت کر دیتے ہیں، چند ووٹوں کی خاطر، چند سیٹوں کی خاطر ہم اپنے ایمان فروخت کر دیتے ہیں. بات بات پر ہم کس طریقے سے دوسروں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیتے ہیں، کسی کو کافر قرار دے دیتے ہیں، کسی کو مرتد قرار دے دیتے ہیں، کسی کو غیر مسلم قرار دے دیتے ہیں. اور بات بات پر ہم کیسے عجیب و غریب قبیح کرداروں کو کہاں اتنے عالی شان جو ہماری اسلامی تاریخ کے کردار ہیں ان کے ساتھ انہیں ملا دیتے ہیں. ہم کیا ہو گئے ہیں؟ جہالت کی منزلوں کو ہم نے مطلب عروج پر ہم پہنچ رہے ہیں. کہاں جدید علوم سیکھنے کی ضرورت ہے، کہاں ہمیں اپنے آپ کو پروگریس کرنے کی ضرورت ہے، کہاں ہمیں اپنے لیے ترقی کی منازل طے کرنے کی ضرورت ہے، اور کہاں ہم کن چیزوں میں الجھے پڑے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، کسی نے کیا پہنا ہے، کسی نے کیا کھایا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ہماری سوچ کدھر اٹکی ہوئی ہے. تو میں اس واقعے سے لٹرلی بہت مایوس بھی ہوئی اور بڑی مجھے تکلیف بھی ہوئی. اور مجھے نہیں معلوم ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. سیریس قسم کی ہمارے معاشرے کو اس وقت ایک جس کو کہتے ہیں اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. کل پرسوں سے یہ بڑی IMF کے لیٹر کو لے کر کے بات ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی ملک دیوالیہ ہو جائے گا اور ان کو فکر نہیں ہے اور یہ ملک دشمن ہے. اور بڑی صحیح بات ہے کہ یہ ملک تو آلریڈی دیوالیہ ہو چکا ہے. ہمارا دیوالیہ نکل چکا ہے، ہماری اخلاق کا دیوالیہ نکل چکا ہے، ہمارے علم کا دیوالیہ نکل چکا ہے، ہمارے اداروں کا دیوالیہ نکل چکا ہے. بحیثیت معاشرہ ہماری ہر سوچ کا دیوالیہ نکل چکا ہے. دیوالیہ نکلنا صرف پیسے کا دیوالیہ نہیں ہوتا بندہ کہ جی پیسے مک گئے تو ہم دیوالیہ ہو گئے. صرف یہ دیوالیہ پن نہیں ہے، ہم ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، ہم ایک قانونی لحاظ سے آپ دیکھ لیں، علمی لحاظ سے آپ دیکھ لیں، ہر لحاظ سے ہم انحطاط کا شکار ایک معاشرہ ہے. ہر لحاظ سے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ یار ہماری معاشرتی اقدار کدھر ہیں بھائی، ہمارے ملک میں قانون کدھر ہے بھائی، ہمارے ملک میں بیسک چیزوں کے اوپر جو ہے کتنی بے ایمانی ہے. ہمیں ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں بس اس بات کی ہوئے پیسے نہ ملے تو مر جائیں گے، پیسے نہ ملے، پیسہ پیسہ پیسہ، بس ادھر سے پیسے لے لو ادھر سے. اور ایک قرضہ لے رہے ہیں آپ، مطلب کوئی آپ کا حق نہیں ہے وہ کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کوئی آپ نے دیا ہوا ہے قرضہ تو واپس لینا ہے. قرضہ مانگ رہے ہیں اور جان نکلی پڑی ہے، اور وہ قرضہ جیسے بڑا کوئی غریبوں کے کام آ جانا ہے. یہ آپ کے حکومت کے اللہ تللوں میں اڑ جانا ہے وہ قرضہ. ابھی آپ دیکھیے گا جہازی سائز کی کابینہ بنے گی، عیش و عشرت ہوگی، دورے ہوں گے غیر ملکیوں میں، غیر ملکوں کے. اور انجن جہاز کا وہ عطر کاظمی صاحب بڑا اچھا لفظ یوز کرتے ہیں، ٹھنڈا ہی نہیں ہونے دیتے. تو ان چیزوں میں آپ کو یہ اپنے سرکاری خرچے، حکومت کا خرچہ چلانے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اور آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں جو قرضے لیے ہوتے ہیں وہی قرضے واپس کرنے ہوتے ہیں. اور کیا یہاں پر کوئی قرضہ مل جانا ہے تو اس سے کوئی عوام کی روٹی سستی ہو جانی ہے اور مہنگی ہونے جا رہی ہے. قرضہ مل جانا ہے تو کوئی آپ کی گیس سستی ہو جانی ہے اور مہنگی ہونی ہے. قرضہ مل جانا ہے تو کیا آپ کی بجلی سستی ہونی ہے اور مہنگی ہونی ہے. تو عوام کے لیے تو اس سے اور زیادہ مشکل دن ہے. قرضہ ملنا ہے تو وہ آپ نے اپنے لیے، اپنے حکومتی خرچے چلانے کے لیے جو آپ کو لیٹرز کے لیٹرز جو پیٹرول فری ملتے ہیں، اور جو آپ کو مراعات ملتی ہیں، اور جو یہ بابوؤں کو مراعات ملتی ہیں، یہ تو ان عیاشیوں کے لیے آپ لوگوں کو قرضے چاہیے ہوتے ہیں. یہ شکلیں نہیں ہیں قرضوں والی ہیں. جو قرضے مانگتے ہیں وہ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ جی یہ ہم اب اپنے خرچے گھٹا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. ادھر خرچے آپ نے دیکھنا 1 روپیہ کم نہیں ہونا. ان کو کوئی احساس نہیں ہونا ملک کا کہ جناب ملک میں ڈالرز کی کمی ہے تو ہم اپنی باہر کی جائیدادیں بیچ کے لے آئے نا ملک میں، اگر آپ کو اتنا ملک کا احساس ہے. تو یہ بنیادی طور پر بے حس لوگ ہیں.
اور یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پتہ ان کو بھی ہے, پتہ سب کو ہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر اب کیا بندہ بات کرے. بہرحال آگے تھوڑی بڑھتے ہیں جی, بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی ایک دو چیزیں پولیٹیکل. ایک تو پی ٹی آئی کی جو ایک اہم پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے, جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اب انہیں خیال آیا ہے کہ جو 100 سیٹیں ہماری پنجاب کی چوری ہوئی ہیں اس کا ایک اچھا کام انہوں نے یہ کیا کہ پورا اس کا ایک یعنی ڈیٹا جو ہے, پوری اس کی جو انفارمیشن اور معلومات ہے اس کو ایک جگہ پہ کلیکٹ کر لیا گیا, اور پھر کوشش ان کی یہ ہے کہ وہ تمام امیدوار جو کہ بیش سے جیتے ہوئے تھے فارم 45 کے مطابق لیکن انہیں ہروایا گیا ہے, ان سب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کر کے اس کو نہ صرف ریکارڈ پہ لایا جائے بلکہ بھرپور احتجاج بھی کیا جائے. اور یہ عین اس دن ہو اگر جس دن وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا ہے تو زیادہ امپورٹنٹ بھی ہوگا, اس کی سگنیفیکنس بھی ہوگی, باہر کے لوگ بھی اس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیے الیکشن ہو گئے ہیں, حکومتیں بننے جا رہی ہیں, باہر کسی نے اس گھٹیا قسم کے الیکشن کے اوپر جو ہے نا کسی نے مبارکباد جھوٹے منہ دینی پسند نہیں کی کہ ہاں بھی چلے اچھا ہو گیا آپ کا الیکشن ہو گیا, جمہوریت آگے بڑھ رہی ہے, انتقال اقتدار ہو گیا. سب کو نظر آ گیا, ننگے پن کی انتہا ہے, سب کو نظر آ گیا کہ کس طریقے کا الیکشن آپ لوگوں نے کرایا. الیکشن تو خیر اس کو کہنا ہی الیکشن کی توہین ہے. تو کسی ملک نے آپ نے دیکھا ہے کسی نے منہ لگایا ہو ان کو, کسی نے جھوٹے منہ ہی کہا ہو کہ ہاں جی بڑی اچھی بات ہے پاکستان میں کم از کم الیکشن تو ہو گئے. اب ظاہر ہے جب حکومت بن جائے گی تو کوئی 2-4 ملک جھوٹے سچے مبارکباد دے ہی دیں گے, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ٹرو اسپرٹ کہیں نظر آئی آپ کو. تو یہ اس الیکشن کی کریڈیبلٹی ہے. انٹرا پارٹی الیکشن بھی پی ٹی آئی کروانے جا رہی ہے, اور پہلے بیرسٹر علی ظفر کا نام آ رہا تھا, پھر خود ہی پتہ چل گیا تھا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب انٹرسٹڈ نہیں ہیں. خبر یہ ہے کہ وہ شاید اپنے آپ کو اس سیٹ کے لیے موزوں نہیں سمجھتے, اور وہ یہ بھی شاید سمجھتے ہیں کہ بلا وجہ کی ایک تنقید کا باعث بن جاتا ہے جب بھی کوئی بندہ اس طرح کے عہدے پہ آتا ہے. جیسے بیرسٹر گوہر صاحب بھی کافی زیادہ بیچارے تنقید کا نشانہ بنتے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب کچھ کیسز بھی دیکھ رہے ہیں تو انہیں اس مصروفیت کا بھی علم ہے, تو اس وجہ سے شاید اوور آل انہوں نے سوچا کہ یہ بات شاید مناسب نہیں ہے, تو انہوں نے یہ ذمہ داری لینے سے معذرت کر لی. تو اب دوبارہ سے بیرسٹر گوہر صاحب ہی نامزد ہیں چیئرمین کے لیے, اور جو سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب صاحب وہی سیکرٹری جنرل کے طور پر انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں جو انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے ہیں. اور اب یہ لوگ جو ہے فائنلی الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہر قسم کے ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو اعلیٰ اور اونچے معیار ہیں ان کو کسی طرح چھوتے ہوئے, ان کے کہیں آس پاس آتے ہوئے کہ کہیں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تسلی ہو جائے کہ ہاں جی صحیح جمہوریت والے الیکشن پی ٹی آئی میں ہو گئے ہیں. تو وہ بیچارے اب صابر شاکر صاحب نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہوا تھا ان کا کہ نا ان کو چاہیے وہ اس دن کی نا نکال کے ساری ریکارڈنگ جو ہے اس کی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کی وہ نکال کے تو سنیں اور دیکھیں کہ کس کس بات پہ قاضی صاحب نے اعتراض کیا تھا. تو وہ سارے جو ڈاکیومنٹس اور اعتراضات ہیں, ڈاکیومنٹس بھی اس کے اکٹھے کریں اور اعتراضات بھی اس کے دور کر کے ہر چیز ان کے عین پیٹرن کے مطابق نکال کر کروائے جائیں تاکہ یہ الیکشن جو ہیں کم از کم قابل قبول ہو جائے. تو میں سوچ رہی تھی اگر یہ اس دفعہ اس معیار کے مطابق کروائیں گے تو اگلی دفعہ کچھ اور نئے سوالات کا سامنا ہوگا کہ جی یہ نہیں تھا, نو ریجیکٹڈ. تو یہ والی صورتحال ہے جب آپ کا مائنڈ ہی یہ ہو کہ آپ نے کرنا ہی یہ ہے, تو پھر آپ کے لیے آپ سونے کے آپ تاج لے آئیں, جس مرضی انداز سے کروا لیں آپ الیکشن, پھر آپ کو نہیں قابل قبول تو پھر نہیں قابل قبول. تو یہ والی صورتحال جی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں پی ٹی آئی بیچاری اور کتنی اس میں جھیل رہی ہے, کوشش کر رہی ہے, جد و جہد جاری ہے. شیر افضل مروت صاحب نے ایک دفعہ پھر سے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سینئر قیادت ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ وہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بنے, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ابھی تازہ نوٹس انہیں بھیجا گیا ہے شو کاز, یہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کا راستہ روکا جائے اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے. تو اس میں ابھی ویسے 3-4 نام جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہے تھے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کس کو ہونا چاہیے, اور ان میں سے ایک نام شیر افضل مروت صاحب کا بھی سرکولیٹ کر رہا ہے. لیکن شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ پارٹی میں اس نام کے اوپر آبجیکشن رکھتے ہیں اور اس لیے وہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. یہ ممکن ہے بات درست بھی ہو, میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی کے اندر کچھ ایک یونانیمس قسم کی سپورٹ حاصل نہیں ہے, اور بہت سارے جو ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئیں تو آواز نہیں اٹھائی گئی پارٹی کی طرف سے, اور بعض اوقات بلا وجہ ان کی کچھ چیزوں سے لا تعلقی کا اعلان بھی کیا گیا کہ نہیں جی شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے ہمیں نہیں پتہ, یہ ان کی ذاتی رائے, تو تھوڑا ان کو ڈسٹنس کر دیتے ہیں. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ میرا خیال ہے کہ
اگر ایسی کچھ ہے بھی تو بجائے اس کے کہ ہر وقت آپ میڈیا کے اوپر اس طرح کے آ کے بیان دیں، تو اس سے آپ کی جو اندر پارٹی میں اگر کوئی مخالفت ہے تو وہ اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پھر آپ کی پارٹی جو ہے اس کی بھی سبکی ہوتی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ ہر وقت ہمیں میڈیا میں جا کے ملائن کر دیتا ہے، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی کوئی ریزرویشنز ہیں تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ پارٹی کے اندر ہی اس چیز کو ڈسکس کریں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ اگر کوئی واقعی آپ کا راستہ روکنا چاہتا ہے، کیوں روکنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ مسئلے حل ہونے چاہیے۔ اور بجائے اس کے کہ میڈیا میں اگر آپ آ کے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو پھر آپ اگین خود بھی کانٹروورشل ہوتے ہیں، پارٹی کی قیادت بھی کانٹروورشل ہوتی ہے، اور جو میڈیا ہے اس کو ایک مسئلہ بھی مل جاتا ہے، اور پھر خاص طور پہ جو پی ٹی آئی مخالف چینل ہیں وہ پھر اور بھنگڑے ڈالتے ہیں کہ ہاں بھائی بڑی لڑائی ہے، پی ٹی آئی تو بس فنش ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ان کو بھی اس طرح کی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب اچھے دلیر سپاہی ہیں خان صاحب کے، ان کا فائدہ ہے پی ٹی آئی کو بالکل، اور باقی لوگوں کو بھی ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کو بھی اپنے کردار کو تھوڑا مزید ذمہ دارانہ بنانا چاہیے۔ اور اسپیشلی اگر اپوزیشن لیڈر کی بات ہو رہی ہے تو اپوزیشن لیڈر کا مطلب کام صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے بس کھڑے ہو کے اور بس اوپر نیچے دھڑا دھڑ دھڑ دھڑا دھڑ دھڑ اس نے فائرنگ کرتے جانا ہے۔ فائرنگ مینس ہوائی فائرنگ، یعنی منہ کی فائرنگ، تو یہ نہیں ہوتا، آپ کو بڑا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا پڑتا ہے بعض اوقات ایز اپوزیشن لیڈر۔ تو میرا خیال ہے کہ شیر افضل مروت صاحب بہت سمجھدار، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، اور ظاہر ان کا ایک پورا زبردست ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ تو جہاں وہ ٹھیک ہے جذباتی ہیں، وہیں پہ ان کے اندر ایک سمجھدار ایلیمنٹ بھی ہے، اور اس کو انہیں زیادہ میرا خیال ہے کہ ایڈریس کرنا چاہیے، جو ان کے اندر سمجھدار والا ایلیمنٹ ہے۔ یہ ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا، پارٹی کے لیے بھی فائدہ ہوگا، اور یہ جو بار بار کی قباہتیں ہیں اس سے بھی ان کی جان چھوٹے گی۔ ہر وقت ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، بعض اوقات آپ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی آپ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، بعض اوقات آپ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات خاموش رہنا بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو بہرحال شیر افضل مروت صاحب اپنا ایک سٹائل رکھتے ہیں، شاید یہی سٹائل ان کا دبنگ انداز کے جو دل میں آیا بس بول دیا، شاید یہی بات ان کی لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہو، لیکن میرا خیال ہے اس سے انہیں نقصان بھی پہنچتا ہے بار بار۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔